बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी 3/1 का तीसरा हिस्सा आज शुरू करेंगे। मलिक सफ्तर हयात रावी हैं, तहरीर हुस्साम बट। फयाज़ और रियाज़ की खून आलूद लाशें बेहिस व हरकत चरपाइयों पर पड़ी थीं। उसने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ़ किया, एक गहरी सांस ली और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताने लगा। थानेदार साहब, इस दोहरे कत्ल का लर्ज़ा खेज़ मंज़र देखकर मैं वापस आया तो मंसूरा दरवाज़े पे खड़ा ज़ाहिदा को इस वाक़ये के बारे में बता रहा था। इसके बाद तो गोया एक कोहराम मच गया। ज़ाहिदा अपना दुपट्टा संभालते हुए हम दोनों के साथ पाड़े में पहुंची और अपनी आंखों से फयाज़ और रियाज़ की कटी पुटी खून आलूद लाशें देखीं। इस मंज़र ने उसे बेकाबू कर दिया और वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। वो इतना बताने के बाद फिर रुका, गहरी नज़रों से मुझे देखा और ठहरे हुए लहजे में बोला, जनाब, फिर तो इस वाक़ये की खबर पूरे शमशीरपुर में फैल गई। फौरी तौर पर फ़ैसला किया गया कि सबसे पहले थाने में इत्तला देनी चाहिए। चुनांचे मैंने सदीक़ को जवान को तैयार किया और हम अस्कर के साथ आपके पास पहुंच गए। ये है कुल कहानी जनाब। काफ़ी सनसनीखेज़ कहानी है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। फिर वहाँ पे मौजूद अफराद की तरफ इशारा करते हुए बशीर लोहार से पूछा, क्या मंजूर मोची इन लोगों में शामिल है? नहीं जनाब, इसने मेरी निकाह का ताक़ुब करते हुए कहा। वो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो होगा तो गांव के अंदर ही ना। जी हाँ, इससे कहाँ जाना है? उसने जवाब दिया। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैं मकतूलीन के वालदा के पास जा रहा हूँ, तुम मंजूर मोची को ढूंढ ढांट कर मेरे पास ले आओ। बहुत बेहतर जनाब, इसने फर्माबरदारी से कहा। मैंने पूछा, तुम्हारे घर में कोई फालतू ताला पड़ा हुआ है? जी, ताला मिल जाएगा, इसने इस्पात में जवाब दिया। मैंने कहा, जल्दी भाग कर जाओ और वो ताला ले आओ। अभी गया और अभी आया सरकार। ये कहते ही वो रुखसत हो गया। इस पाड़े में जैसा कि मैंने पहले बताया है 2 दरवाज़े थे। एक वो बड़ा दरवाज़ा जिसमें से हम अंदर दाखिल हुए और दूसरा छोटा दरवाज़ा जो बाड़े के उकबी दीवार के साथ था। ये छोटा दरवाज़ा अंदरूनी जानिब से बंद था और इस पर ताला भी लगा हुआ था। बशीर लोहार से मैंने जो ताला मंगवाया था उसे मैं बड़े दरवाज़े पे लगाना चाहता था ताकि जाए वक़ुआ को महफूज किया जा सके। ये कुछ इस नोयत की वारदात थी कि ऐन मुमकिन था कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे बाकायदा खुरा उठवाना पड़ता, और इस काम का नुक्ता आगाज़ ये बाड़ा ही था। थोड़ी ही देर के बाद बशीर लोहार ताला और चाबी लेकर आ गया। मैंने बाड़े का बड़ा दरवाज़ा बाहर से बंद किया, उसकी कुंडी चढ़ाकर ताला लगाया और ख़ुद ज़ाहिदा परवीन से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैंने वक्ती तौर पर बाड़े को लोगों की आमदोशद से महफूज रखने के लिए बशीर का ताला लगा दिया था, लेकिन बाद अज़ां पहली फ़ुर्सत में मुझे वहाँ सरकारी ताला डालना था। ये सारी कार्रवाई ज़ाहिदा से मुलाकात के बाद ही मुमकिन थी। मैं नहीं जानता था इस मुलाकात का क्या नतीजा बरामद होगा। ऐन मुमकिन था कि इस मुलाकात से कुछ ऐसे इशारे मिल जाएं कि किसी खोजी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। दोनों लाशों की हालत चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही थी कि ये वारदात एक संगीन इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। कातिल जो कोई भी था वो उन दोनों भाइयों के लिए अपने दिलो दिमाग में नफ़रत का एक बड़ा ज़ख़ीरा रखता था। इस तनाज़ुर में ये मुमकिन नहीं था कि ज़ाहिदा अपने बेटों के किसी ऐसे दुश्मन से वाकिफ़ ही ना हो जो इस हद तक चला गया था। ज़ाहिदा परवीन को देखकर मुझे एक झटका लगा। मैंने सोचा था वो 45-50 के पीटे में होगी, लेकिन वो किसी तौर पर 30 से ज़्यादा की नज़र नहीं आती थी। मैंने अपनी हैरत को फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं होने दिया और हमदर्दी भरे लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, ज़ाहिदा, मुझे इस होलनाक वाक़ये का गहरा दुख है और मैं तुम्हारे रंज में बराबर का शरीक हूँ। तुम फ़िक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटों के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। इस वक्त हम दोनों ज़ाहिदा के घर के अंदर एक कमरे में बैठे थे और इस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। इस वाक़ये की खबर आम होने के बाद ज़ाहिदा का घर गांव की औरतों से भर गया था। वो सब उससे हमदर्दी और ताज़ियत के लिए आई थीं। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो इस वक्त वहाँ 4-5 औरतें मौजूद थीं, इसलिए पूछ-कुछ की खातिर मैं ज़ाहिदा को अलहदा कमरे में लेकर बैठ गया। ज़ाहिदा का 3 साल बच्चा फरमान अली भी उन्हीं औरतों ने संभाल रखा था। वो मेरे इज़हार हमदर्दी के जवाब में बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि फ़याज़ और रियाज़ का कातिल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जेल की सलाखों के पीछे हो। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। बताएं मैं आपसे क्या ताउन करूँ? इसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसकी आंखों में मुझे एक अनजानी सी सर्द महरी महसूस हुई। इसके 2 बेटों को बड़े
باہمانہ انداز میں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک ماں کا جو فطری رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ مجھے زاہدہ کے انداز و تاثرات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ رو رہی تھی، پریشانی اور دکھ کا اظہار کر رہی تھی، رنجیدہ اور دکھی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موت کا دیا ہوا داغ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ آنکھیں کرب اور اذیت کے مفہوم سے خالی تھیں۔ تمہارے تعاون کے بغیر میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ ان دونوں بھائیوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ اگر مجھے قاتل کا پتہ ہوتا تو میں جا کر اسے گردن سے نہ پکڑ لیتی، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کوئی عجیب بات نہیں کی زاہدہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت دکھی اور پریشان ہو، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے، ورنہ نہیں تو۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی کس کس سے دشمنی تھی۔ میرا سوال سن کر زاہدہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے کوئی واضح جواب دینا چاہ رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل دیا اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے کوئی ان سے دشمنی کیوں کرے گا؟ مگر وہ دونوں تو بہت ہی نیک اور شریف تھے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، زاہدہ بی بی، انہیں جس بے دردی سے موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاتل ان دونوں سے شدید نفرت کرتا تھا، وہ کتنے ہی نیک اور شریف کیوں نہ ہوں، کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور ہوگا۔ انسان کے اندر 10 دوست جہاں ہوتے ہیں وہاں انہی دوستوں کے اندر یا باہر ایک آدھ دشمن بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے لمحاتی توقف کیا، تم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جو بولتے بولتے اچانک رک گئی ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس واردات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور جانتی ہو جو مجھے فیاض اور ریاض کے قاتل کو عبرت ناک انجام تک پہنچانے میں مدد کر سکتی ہے۔ میں نے بتایا ہے نا، میں شدت سے یہ خواہش ہے کہ اس کا قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے، وہ اس اصراری لہجے میں بولی۔ آپ میری کسی بات کا غلط مطلب نہ نکالیں، کیا ہوا جو میں ان کی سگی ماں نہیں ہوں؟ زاہدہ پروین کے آخری جملے نے میرے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالات کا منہ بند کر دیا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، زاہدہ، تمہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم ایک خوبصورت اور جوان عورت ہو۔ میرے اندازے کے مطابق تم زیادہ سے زیادہ 30 سال کی ہوگی۔ ایک 30 سال کی عورت کے بیٹے 19 اور 22 سال کے تو نہیں ہو سکتے نا؟ آخری جملہ میں نے اس کی زبان رواں کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں اس وقت 28 سال کی ہوں، میں فیاض اور ریاض کی ستیلی ماں ہوں۔ فتح محمد نے 5 سال پہلے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن افسوس ہے کہ پچھلے سال وہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم دونوں کی نشانی فرمان علی ہے۔ اتنا بتا کر اس نے افسردہ انداز میں گردن جھکا لی۔ مجھے اگر اس کی آنکھوں میں اپنے لگتے جگر کی ابدی جدائی کا غم نظر نہیں آیا تھا تو اس کا سبب یہی تھا کہ فیاض اور ریاض نے اس کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا۔ جب بھی زاہدہ کی سوگواری میں وہ تڑپ نظر نہیں آتی تھی۔ زاہدہ 28 سال کی ایک بھرپور اور جوان عورت تھی، اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی ایک پرکشش عورت تھی۔ فتح محمد نے اگر بڑھاپے میں اس سے شادی کی تھی اور ایک بچے کا باپ بھی بن گیا تھا تو اس کا سبب زاہدہ کے حسن اور جوبن کی شکل میں نظر آتا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ زاہدہ کو بوڑھے فتح محمد میں کیا دکھائی دیا تھا۔ میں نے زاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیاض اور ریاض تمہارے سگے بیٹے تھے یا ستیلے، اس سے قطع کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں، تمہارے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ زاہدہ، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ گردن اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی میں سے کہا، میں چونکہ تمہارے دکھ اور درد کو سمجھ رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ فیاض اور ریاض کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے۔ مجھے امید ہے اگر تم نے مجھ سے مناسب تعاون کیا تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ان کے دشمن کے حوالے سے جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے تو وہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ بات خاص تھی یا عام، تم اس فکر میں نہ پڑو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ بعض اوقات ایک غیر معمولی اور غیر اہم بات بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ چند لمحات تک تذبذب میں رہنے کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولی،
تھانے دار جی، دراصل میرا دھیان صفدر کی طرف جا رہا تھا۔ صفدر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ صفدر کون ہے؟ صفدر اسی گاؤں میں رہتا ہے، اس نے بتایا۔ فضول اور آوارہ گرد انسان ہے، مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ٹھیک ہے، یہ صفدر بہت ہی بیکار شخص ہوگا، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، لیکن فیاض اور ریاض کے قتل کے سلسلے میں تمہارا دھیان صفدر کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس کا مقتولین سے کیا تعلق ہے؟ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زاہدہ کی زبان سے اگر کوئی ایسا انکشاف ہونے والا ہے جو مجھے دونوں بھائیوں کے قاتل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، وہ جی پچھلے دنوں صفدر کا ان دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے میں آپ کو کھل کر بتاتی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میں نے حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا۔ جب تم کھل کر نہیں بولو گی بات نہیں بن سکے گی، اور میں بھی خام خواہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں گا۔ تھانے دار جی، وہ ٹھہر کر بتانے لگی، دراصل صفدر اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کوئی باقاعدہ کام دھندا نہیں کرتا، تھوڑی بہت بدماشی اور غنڈہ گردی یا کہیں چھوٹا موٹا کام مل گیا تو کر لیا۔ اس کی بوڑھی ماں کریمہ بی بی کو پوری طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ کسی کی مدد کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ صفدر کی بہن نازو ہی بوڑھی ماں کا خیال رکھتی ہے، اور یہ تو صفدر کی خانگی حالات ہیں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مقتولین کا کس بات پر صفدر سے جھگڑا ہوا تھا؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار جی، وہ بڑے رسان سے بولی۔ دراصل خانگی حالات کا جائزہ لیے بغیر آپ جھگڑے کی وجہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہ سمے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے ابھی صفدر کی چھوٹی بہن نازو کا ذکر کیا ہے نا، وہی سارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی، لیکن اللہ نے شکل و صورت اچھی دی ہے، بلکہ بہت اچھی دی ہے، اور اسی شکل و صورت نے ریاض کا دماغ خراب کر دیا تھا، وہ نازو پر مر مٹا تھا۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہانی میں نازو کے کردار کو شامل کر کے میرے جذبہ تجسس کو ہوا دے دی تھی، لیکن میں دم سادے بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا اس کی زبان سے کوئی نہایت ہی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ریاض اور نازو نے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا، کبھی کھیتوں میں، کبھی رات کی تاریکی میں ٹیوب ویل کے پیچھے، اور کبھی ذخیرے کے اندر۔ ذخیرے سے مراد اس کی مراد گھنے درختوں کا وہ جھنڈ تھا جو شمشیر پور کے سرسبز کھیتوں سے جڑا ہوا تھا۔ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ چوری چھپے کی ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس نے توقف کر کے میری آنکھوں میں دیکھا اور مزید بتانے لگی، نازو اور ریاض کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہ رہ سکا۔ ان کے تعلقات کی خبریں اڑ کر صفدر تک بھی پہنچیں اور اس گنڈے کا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک روز اس نے ریاض کو گھیر لیا اور بغیر کوئی سوال کیے اسے مارنا شروع کر دیا، اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ریاض اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ صفدر اسے کس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں جھگڑنے سے روک دیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، اس جھگڑے کی خبر گھر تک بھی پہنچی تھی۔ مجھے اور فیاض کو اس معاملے کی سنگن تو تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت مار پیٹ تک جا پہنچے گی۔ جب ہمیں ان کے تعلقات کا پتہ چلا تو ہم نے ریاض کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ وہ نازو سے نہیں ملے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے، لیکن اس نے پرسرار انداز میں رک کر مجھے دیکھا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن ریاض نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا اور چوری چھپے نازو سے ملنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند روز بعد ریاض اور فیاض کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک صفدر ان کے سامنے آ گیا۔ اس وقت صفدر کے ساتھ لاکھو بھی تھا۔ لاکھو کوئی اچھا آدمی نہیں، لوگوں کا خیال ہے وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔